बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। हमारे इस सिलसिला दुरूस सीरत की ये 10वीं नशिस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसाइब झेले, आपके सहाबा के साथ जो मशक्क़तें पेश आईं, जो दुश्वारियाँ गुजरी, उसके बाद एक बड़ा वाक़या मेराज का पेश आता है। मेराज के वाक़े को आमतौर पर लफ्ज़ मेराज के साथ ही बयान कर दिया जाता है, लेकिन ये दर हकीकत दो वाक़े हैं, दो अलग अलग मौजज़े हैं जो इकट्ठे पेश आए हैं। एक असरा की सूरत में, एक मेराज की सूरत में। असरा कहते हैं रात में सफ़र करने को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में मौजूद हैं और यहाँ से आपको रातों रात बैतुल मक़दस तक ले जाया गया है और बैतुल मक़दस से फिर आसमानों की सैर कराई गई है। ये पहला सफ़र बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक का असरा है और बैतुल मक़दस से आसमानों तक का सफ़र मेराज है। मेराज सीढ़ी को कहते हैं। एक सीढ़ी के ज़रिए आपको वहाँ ले जाया गया। उस सीढ़ी की क्या कैफियत होगी, ज़ाहिर है कि वो पर्दा इख्फा में है और हमारा ज़ाहिर है उससे कोई सबक भी वाबस्ता नहीं। अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह ने एक मौइज़ा दिखाना मकसूद था, अल्लाह ताला ने उसका एहतमाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान सीढ़ी भिजवाई गई। आपके शान शान बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक ले जाने के लिए कोई जानवर भेजा गया जिसको बुराक कहा गया। बुराक क्या था, कैसा था, ये तफसीलात पर्दा इख्फा में है। इसी तरह सीढ़ी की तफसीलात भी पर्दा इख्फा में है। लेकिन ये दो वाक़े अपनी जगह पे अपने अपने मकाम पर अलग अलग हैं और अलग अलग मौजिज़े की सूरत में हैं, अलग अलग एजाज़ की सूरत में है, अलग अलग इनाम की सूरत में है। आपका सफ़र असरा रात का बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस भी मौजज़ा है। आपका ये सफ़र भी इनाम है, इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा इनाम आपको यह अता किया गया कि बैतुल मक़दस में आपने तमाम अंबिया किराम को जो आपसे पहले गुजर चुके हैं इमामत कराई है। आपको ये इमामत का शरफ दिया गया। यही वो मकाम है जिसमें आपको इमामुल अंबिया का लक़ब अता होता है। ये इनाम वो इतना बड़ा इनाम कि इससे ज़ाहिर है कि जो इनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा इनाम, और फिर उससे बढ़ कर के आपको अपने यहाँ बुलाया गया और वहाँ के मकामात का मुशाहिदा कराया गया और उसमें फिर और बहुत से चीज़ें सफ़र के दौरान निशानात सफ़र की हैसियत से मौजूद हैं और उनमें फिर अहवाल बरज़ख आपको कुछ दिखाए गए हैं जो मुख्तलिफ़ रिवायतों में मुख्तलिफ़ तफसीलात के साथ मौजूद हैं। लेकिन हम अपनी साबका तरतीब के मुताबिक यहाँ वाक़े के मुख्तलिफ़ हिस्सों से चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। उसकी तफसीलात हमारे इस मौजू का हिस्सा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले गए, आपका सफ़र शुरू हुआ, वहाँ पहुँचकर आपने इमामत करवाई, उसके बाद दूसरा सफ़र शुरू हुआ। दूसरे सफ़र के अख्तिताम पर फिर आप वापस होते हैं और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ नौइयतों के इनामात मिलते हैं, जिनमें एक इस उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा है जो फिर बाद में कम होते हुए 5 नमाज़ों तक महदूद रह जाता है। इन तमाम इनामात से आप वापस होते हैं। लेकिन इस सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दो चीज़ें बड़ी बुनियादी दिखाई जाती हैं। एक तो ये जिनको हमने अर्ज़ किया अहवाल बरज़ख हैं, उन पे चंद इशारे आइंदा चल के हम करेंगे, और एक है हिजरत की तैयारी। आप रास्ते में सफ़र करते हुए कुछ मकामात पर उतरते हैं जिनका इशारा हज़रत जिब्रील आपको करते हैं। वो इशारा करते हैं, आप उतरते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक मकाम पे आप उतरते हैं, खजूरों वगैरह का इलाका है। आप पूछते हैं क्या है, कहते हैं यसरब है, और ये वो जगह है जहाँ आप हिजरत फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले आपको ख्वाब दिखाए गए और मुख्तलिफ इशारे किए गए जिनके ज़रिए आपको आपकी नबूवत से पहले मुत्तले किया गया। यही कैफियत हिजरत के मामले में भी नज़र आती है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब के ज़रिए भी और यहाँ इस सफ़र में मुशाहिदे के ज़रिए भी ये इशारा किया गया कि आपका हिजरत का वक्त करीब आ रहा है। और इससे भी पहले
ہم ایک نشست میں ذکر کر چکے ہیں ابتدا میں. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کے آغاز میں اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ورقہ سے بھی کہلوایا تھا کہ آپ کی مخالفت کی صورت میں مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ ہو جائے گی اور آپ کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ کو ہجرت کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے. سفر معراج میں اہم ترین چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ دکھائے جانے والے احوال برزخ، ان کا ذکر میں نے عرض کیا کہ بہت سی کتب میں، کتب سیرت میں، کتب حدیث میں، شروح حدیث میں موجود ہے. یہاں آپ کو ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کی زبانوں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور کٹی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ پھر فوراً دوسری جگہ لے لیتی ہے، پھر زبان وہیں پہنچ جاتی ہے، پھر ہونٹ وہیں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. حضور نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ بے عمل خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو تو تلقین کرتے ہیں لیکن خود ان کا دامن عمل سے خالی ہے اور تہی ہے. ایسے ہی ایک دوسری روایت میں حضرت انس سے منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سفر میں میرا گزر ایک اور قوم سے ہوتا ہے. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے سینوں اور چہروں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں نامناسب الفاظ محفلوں میں بیٹھ کے ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتی ہے، کاٹ بھی لیتی ہے. بیج بو دیا جاتا ہے اور فوراً کٹ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ اللہ کے راستے میں وہ نیکی کرنے والے، خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے جان اور مال کے ذریعے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ہر وہ نیکی جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کی جائے، وہ سب جہاد کا حصہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان مقصدوں میں، مختلف مقاصد میں، دینی مقاصد میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ بدل عطا کر دیتا ہے. ایک اور روایت میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ایسا دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے مشابہ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے ہیں جو پتھر کی مانند ہیں، اور ان کی منہ میں وہ آگ کے گولے، آگ کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں اور پشت سے وہ نکل جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اتنا بڑا عذاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والے لوگ ہیں. ایک اور مثال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے لوگوں کی دی کہ کچھ لوگ دیکھے، آپ نے فرمایا کہ ان کے سامنے گوشت ہے، فربا، اچھا عمدہ گوشت، پاکیزہ گوشت ان کے سامنے موجود ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ہی کمزور، لاغر، بدبودار، ایسا جس کی طرف کوئی کسی انسان کی رغبت نہ ہو سکے بلکہ اس سے کوفت محسوس ہو، گھن محسوس ہو، ایسے گوشت کو مسلسل وہ کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال ذریعے چھوڑ کر حرام ذریعوں میں، حرام رشتوں میں وابستہ ہوتے ہیں اور حرام رشتوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اس نوعیت کے مختلف واقعات معراج کے موقع پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور معراج کا بنیادی پیغام ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک جانب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام دکھانا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اس سے پہلے جو تشدد، جو ظلم اور جبر آپ نے برداشت کیا ہے، وہ ہر بڑے کار میں، بڑے کام میں، بڑے مشن میں پیش آتا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو برداشت کرنے والوں کے لیے ہی درجے ہیں، جن کے رشتے، جن کے ناطے، جن کی نسبتیں بلند ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ان کو پیش زیادہ آتی ہیں،
اور پھر وہ تو مشہور معروف بہت زیادہ استعمال ہونے والا مصرع، پامال ترین مصرع بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ جن کو رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، جن کے مقام بلند ہوتے ہیں، ان کو ان بلندیوں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں کچھ مشکل گھاٹیاں بھی رکھی ہیں جن کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ امت کو جو آگے چل کر پیغام دینا مقصود تھا، کیونکہ اس کے بعد جو اس اسلام کا سفر ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنے والا تھا، بہت تیزی کے ساتھ۔ قرآن کریم کے الفاظ میں افواجن کی کیفیت میں فوج در فوج، جوق در جوق لوگوں کو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام کے دائرے میں داخل ہونا تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ اسلام کا دائرہ یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے، یہ اسلام میں داخل ہونا یقیناً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دو چند ہو جائیں گی، اور ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام کوتاہیوں سے، ان تمام کمزوریوں سے اپنے دامن کو اور اپنے دوست اور احباب اور اقارب کے دامن کو بچانا ہوگا، جو ہمارے لیے اس دنیا میں مشکلات کا باعث اور آخرت میں دائمی عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ مسلمان ہونے والے صحابہ کے ہمراہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ کوشش کرتے تھے کہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں مختلف حوالوں سے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں سب سے زیادہ جو اہتمام فرماتے تھے وہ موسم حج میں فرماتے تھے۔ مختلف اطراف سے حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے تھے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دل سے قبول کر لو، زبان سے ادا کر لو تو تم کامیاب ہو۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موسم حج گزارے۔ 10ویں اور 11ویں ہجری، 11ویں نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے لیے کوشش کی، اور پہلی بار مدینہ منورہ کے کچھ قبائل سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہی قبائل پھر بعد میں آگے بڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قبائل کی دعوت ہے یہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں برس میں دی گئی ہے۔ 12ویں برس میں یعنی نبوت کے 12ویں برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور پہلی بیعت عقبہ ہوئی۔ پہلی بیعت عقبہ کا مفہوم یہ ہے کہ عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں۔ گھاٹی کا مفہوم ایسی جگہ جو پہاڑوں کے نشیب میں ہے اور جہاں پہ عام طور پر کسی کی نظر نہیں جاتی، تو لوگوں سے بچتے ہوئے تاکہ قریش مکہ اس ملاقات کو سبوتاج نہ کر سکیں، وہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کچھ تلقین فرماتے ہیں اور بیعت فرماتے ہیں۔ اس بیعت میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے۔ مسلمان مسلسل مشکلات کا شکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام کی بھی جگہ درکار ہے، ایک مرکز درکار ہے، وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آپ ملاحظہ کیجئے، ایک نبی کی طور پر، امیر کے طور پر ان کے درمیان موجود ہے، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لیکن اس بیعت کے الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لیے کچھ نہیں مانتے، جو کچھ ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ الفاظ ملاحظہ کیجئے، بیعت کا پہلی شق کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ دوسری شق، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، چوری اور بدکاری سے بچیں گے۔ عربوں کے ہاں عام طور پر چوری اور بدکاری کی لت موجود تھی، اس سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وعدہ لیا۔ تیسری، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، خاص طور سے لڑکیوں کا بھی بعض قبائل میں رواج تھا، زندہ درگور تک کر دیتے تھے، اور بچوں کو بھی قتل کرنے کے رواج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاص طور سے لڑکیوں کے حوالے سے یہ وعدہ لیا کہ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز، تہمت نہیں لگائیں گے۔ خواتین پہ الزام رکھ دینا معاشرے کا عام چلن تھا، خواتین کو ویسے بھی وہاں کوئی حقوق میسر نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں چوتھی شق ان کے لیے شامل کی کہ خواتین پر کوئی تہمت نہیں لگائیں گے۔ پانچویں چیز، ہر اچھی بات میں ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ماننے والوں سے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ کا نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک بات، میری ہر اچھی بات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اچھی بات پہ اطاعت ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر شخص اگر 2 افراد سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہے تو غیر مشروط حمایت مانگتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اس کو منعن تسلیم کرنا ہوگا، بغیر چوچ چرا کے تسلیم کرنا ہوگا، بغیر قیل و قال کے، بغیر حیل و حجت کے تسلیم کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کیا کہتے ہیں؟ ہر اچھی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی ماننے والے کے لیے، مسلمان کے لیے تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا خیال گزرنا بھی جرأت اور جسارت سے بڑھ کر ہوگا کہ آپ کوئی غلط بات کی بھی تلقین کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ لیکن آپ کا احتیاط کا پہلو ملاحظہ ہو، آپ ان صحابہ سے جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کی حمایت پر کمر بستہ ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ صرف اچھی بات پہ حمایت ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر یہ شرائط پوری کریں گے تو ان کے لیے جنت ہوگی، اور اگر وہ پوری نہ کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے وہ ان کو معاف کر دے اور چاہے ان کو اس کے بدلے میں کچھ سزا دے دے۔ یہ بھی سبق آموز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر میں دہراؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر کہہ دیں تو کیا آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جنت بھی اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ کی ہے، میں اس کا نبی ہوں، یقیناً خاتم النبیین ہوں، اس کا فرستادہ ہوں، لیکن ٹھیک ہے، میں نے تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا نہ کرنا انسان کا اختیار ہے، اور اس پر سزا یا جزا دینا اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا استحقاق ہے، اللہ کا دائرہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے الفاظ ہیں، اس بیعت کے الفاظ ہیں جو اپنے نام لیواؤں سے، اس پہلے گروہ سے آپ بیعت لے رہے ہیں جو بہت مختصر تعداد میں 6 افراد نے بیعت کی تھی، 6-8 افراد تھے۔ اس کے بعد پھر اگلے سال پھر مزید بیعت ہوئی، اس میں بڑی تعداد تھی، مرد اور خواتین بھی شامل تھیں، اور اس سے اگلے سال آپ ہجرت فرما گئے ہیں۔ 3 سال تک مسلسل یہ لوگ آئے ہیں، جس میں پہلے سال بیعت نہیں ہوئی، 2 سالوں میں یہ بیعت ہوئی ہے۔ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے سیرت کے بیان میں اصطلاح کے طور پہ، اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے جو کچھ کہا گیا وہ صرف اتنا تھا کہ یہ مان لو تو جنت ہے، نہیں مانو گے یا اس کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا اختیار ہے، چاہے معاف کر دے، چاہے کتنی ہی کوتاہیاں ہوں اللہ کی، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ حقوق العباد میں انسان سے معافی مانگنا ضروری ہے، حقوق اللہ میں اللہ کی پوری اجارہ داری ہے، پورا حکم ہے، پورا اختیار ہے، پوری دنیا اس کی ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو تفویض کر دیا ہے کہ کسی کا کوئی حق مارا گیا تو وہ اس حق کا ذمہ دار ہے، چاہے معاف کر دے، چاہے چھوڑ دے، چاہے وہ بدلہ لے۔ اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے اختیار اپنا بندے کی طرف منتقل کر دیا، باقی تو ساری دنیا اس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے برعکس ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کر رہے ہیں کہ ذرا سے انحراف اور ذرا سے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو فوراً جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور فوراً دوسروں کے بارے میں ایمان کے اور ان کے عدم ایمان کے فیصلے صادر ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دائرہ نہیں ہے، ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے دائرے کو متاثر کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کے اس اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہمارے سامنے موجود ہے پیغام پہنچا دیا جائے، پیغام پہنچانے پر اکتفا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر معاملہ اس کے رب پر چھوڑ دیا جائے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہمارا کام وہی ہے جو قرآن کریم نے اللہ کے رسول اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بیان کیا کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ اب نیابتاً ہمارے ذمے بھی اتنا ہی ہے کہ ابلاغ کر دیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں،
عمل کا دائرہ ان کا اختیار ہے. عمل کے معاملے میں عمل کرنے پر یا عمل نہ کرنے پر جزا اور سزا کا دائرہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست فہم اور اس فہم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.